सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान अमजद ज़रीन और प्रोग्राम का नाम है ड्रीमिंग यूथ। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम उन स्टूडेंट्स को गाइड करें, उनकी रहनुमाई करें जो कि इंटरेस्टेड हो कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाए और बैरूनी यूनिवर्सिटियों में वो तालीम हासिल करे। और इसके लिए उनको चूँकि पर्सनल फ़ंडिंग के लिए उनके मसाइल होते हैं, इसलिए वो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाते हैं। जैसे यूरोप के ममालिक है वो ऑफ़र करती है स्कॉलरशिप्स, अमेरिका है, कनाडा है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा जो हमारे अरब ममालिक है उनकी भी अपनी स्कीम्स होती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तो हम उन तलबा की रहनुमाई करते हैं और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ लोगों को बुलाते हैं जो कि अपनी मालूमात, मुशाहिदात और तजुर्बात हमारे सामीन के साथ शेयर करते हैं। और हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर के ममालिक की यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करते हैं, तो वो क्या रिक्वायरमेंट्स होती है जो इन्हें फुलफ़िल करनी चाहिए, इन्हें मीट करनी चाहिए, और ये किस तरीके से, यानी मुनासिब तरीका कौन सा है कि ये अप्लाई करें और इनके जो स्कॉलरशिप्स को विन करने के चांसेस हो वो बढ़े। तो आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ज़फ़र हुसैन साहब। इन्होंने कम्युनिकेशन स्टडीज़ में चाइना से PhD की है और एक चाइनीज़ मीडिया ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्या मौक़े हैं, चाइना में कौन सी स्कॉलरशिप्स होती है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को दी जाती है, और किस तरीके से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चीन में जा सकते हैं और वहाँ तालीम हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमजा साहब। डॉक्टर साहब, मैंने तो आपकी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन की, तो आप थोड़ा तफसील से बताइएगा हमारे सामीन के लिए अपने बारे में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमजा साहब। मैं बेसिकली एक UN का प्रोजेक्ट था, उस पर 2013 में वहाँ पर बीजिंग में गया था। तो उसके बाद 2014 में मैंने चाइनीज़ जो स्कॉलरशिप काउंसिल है वहाँ पर अप्लाई किया, स्कॉलरशिप विन की, तो वहाँ से मैंने PhD की जर्नलिज़म में। 2017 में मेरी जब PhD कंप्लीट हुई तो उससे पहले ही मैंने Geo TV ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पर एज आ ब्यूरो चीफ कह लें या कंट्री हेड कह लें या अकलौता मैं बंदा था, तो सारे टाइटल बेशक जो भी लगा लें। जैसे ही तकरीबन 3 साल से ज़्यादा मैं जियो के साथ एफिलिएटेड रहा। उसके बाद मैंने एक चाइनीज़ मीडिया का बहुत बड़ा ग्रुप है, इकनॉमिक ग्रुप है, चाइना इकनॉमिक नेट से। चाइना इकनॉमिक नेट ऐसा ही ग्रुप है जैसे जंग जियो ग्रुप पाकिस्तान में है, वहाँ इकानमी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है चाइना इकनॉमिक नेट। इसका बेसिकली चाइना इकनॉमिक डेली न्यूज़पेपर है जो चाइना का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, इकनॉमिक्स न्यूज़ देता है। और इकानमी की न्यूज़ के अलावा इनकी तकरीबन 18 के करीब मैगज़ीन हैं जिनकी सर्कुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उस वक्त से लेकर अभी तक मैं इसी इदारे के साथ एफिलिएटेड हूँ। अब चूँकि छुट्टियाँ हैं तो इसलिए छुट्टियाँ गुजारने पाकिस्तान आया हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि चाइना में कौन सी बड़ी स्कॉलरशिप्स है जो अनाउंस की जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और उन स्टूडेंट्स में से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं चीन में और पढ़ सकते हैं उन स्कॉलरशिप्स पे, तो आप ज़रा उसके बारे में बताइएगा। देखिए, चाइना में काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, कोई एक तरह की स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है वो CSC, जिसको चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल भी कहा जाता है या CSC स्कॉलरशिप भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है। ये बेसिकली जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पाकिस्तान में HEC इदारा बनाया हुआ है, इसी तरह चाइनीज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने एक इदारा बनाया हुआ है CSC, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल। ये CSC बेसिकली फ़ंड फ्राहम करती है तमाम उन स्टूडेंट्स को जो एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप के लिए या जो स्कॉलरशिप विन करते हैं। और इस जो इदारा है इसको फ़ंड चाइनीज़ गवर्नमेंट देती है। जो चाइनीज़ बाकी इदारे हैं वहाँ के, जिस तरह NGOs टाइप हो गई या कोई ऐसे अफराद हो गए जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत होती है, तो वो
اسٹوڈنٹس کو دینا چاہتے ہیں، خاص طور پر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو، تو وہ بھی ان اداروں کو جو مالی امداد ہے وہ بھی فراہم کرتے ہیں. تو بیسیکلی سی ایس سی جو اسکالرشپ ہے وہ سب سے بڑی اسکالرشپ وہاں پر سمجھی جاتی ہے. اس کے علاوہ سی ایس سی کے علاوہ پھر وہاں پر ہر گورنمنٹ کی اپنی اسکالرشپ ہے، جسے میونسپل اسکالرشپ بھی کہا جاتا ہے، جسے لوکل گورنمنٹ اسکالرشپ بھی کہا جاتا ہے. یہ اسکالرشپ بھی ہے، آپ اس اسکالرشپ پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تیسری 2013 میں BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یہ شروع ہوا تھا، یعنی ایک شاہراہ ایک خطہ کے نام سے جسے آپ کہتے ہیں اکثر پاکستان میں. تو اس منصوبے کے تحت جتنے بھی ممالک تھے ان کے لیے چائنیز گورنمنٹ نے زیادہ سے زیادہ اسکالرشپس اناؤنس کرنے کا اعلان کیا تھا. اس کی بنیادی جو کچھ وجوہات تھیں وہ یہ تھیں کہ اگر وہ پاکستان میں، جیسے انہوں نے کوریڈور سی پیک کے نام سے شروع کیا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، تو ان کا یہ خیال تھا کہ جب ہمارے لوگ یہاں پر آئیں گے، انجینئرز آئیں گے، ہمارے ڈاکٹرز آئیں گے، ہمارے پائلٹس آئیں گے، یا جو بھی مختلف شعبوں میں ہمارے پروفیشنلز ہیں، وہ جب یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر لینگویج کا مسئلہ ہوگا، ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے یا اسکل لیبرز ہے، ان کی ہمیں ضرورت ہوگی. ہمیں پڑھے لکھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو چائنیز کلچر سے اویئر ہوں، جنہیں سمجھ ہو چائنیز کلچر کی. تو یہ تمام وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے BRI اسکالرشپ کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا. اس میں جو بڑے بڑے ممالک ہیں، میرے خیال میں سب سے زیادہ پاکستان ہے جس نے سب سے زیادہ اسکالرشپس ون کی ہیں. ویسے تو 6 کوریڈور ہیں، جس طرح سی پیک ایک کوریڈور ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اسی طرح سینٹرل ایشیا میں ان کے کوریڈورز ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ اور میانمار کو کنیکٹ کر کے. تو 6 ڈفرینٹ مختلف کوریڈورز ہیں. ان ممالک کو انہوں نے کہا کہ ہم اسکالرشپ دیں گے. اب BRI میں تقریباً 139 سے زائد ممالک اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز شامل ہیں، لیکن ان 139 ممالک میں ابھی تک میرے نالج کے مطابق سب سے زیادہ جو اسکالرشپس ون کی ہیں وہ پاکستان نے کی ہیں، یا پھر سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہیں انہوں نے ون کی ہیں. BRI اسکالرشپ کے علاوہ جو سب سے بڑی اسکالرشپ وہاں پر ہوتی ہے یونیورسٹی اسکالرشپ ہوتی ہے. ہر یونیورسٹی اپنی اسکالرشپ بھی دیتی ہے، انہیں منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے فنڈ دیا جاتا ہے. جس طرح ابھی آپ کی یونیورسٹی ہے رفا، وہ دیکھتی ہے جو بھی بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہو یا جو ڈیزرو کرتا ہو اس کی امداد کرتے ہیں، اس کو اسکالرشپ دیتے ہیں اور اس کی ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ تو چند چیدہ موٹی اسکالرشپس تھیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ جس میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اسی طرح اور بہت سی لوکل اسکالرشپس بھی ہیں جن میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور کچھ اسکالرشپس ایسی ہیں کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں تو وہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. کہ ان کی کئی اسکالرشپس کی ایسی شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ یہاں پر ہیں تو یہاں سے اپلائی کریں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. تو ایسی بہت سی اسکالرشپس ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ چائنا میں بہت ساری اسکالرشپس ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے، اور نام بھی آپ نے لیے کچھ چیدہ اسکالرشپس کے. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹ سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ انہیں تو پتہ بھی نہیں چلا اسکالرشپ کا اور ڈیٹ بھی گزر گئی اور وہ اپلائی نہیں کر سکے. تو آپ کے خیال میں مناسب طریقے کون سے ہیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو زیادہ اویئرنیس ہو ان اسکالرشپس کا؟ کیا کوئی آن لائن سسٹم ہے پاکستان کے اندر، یا چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے، چائنیز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کی طرف سے، کہ وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ان اسکالرشپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو، ان کو پتہ چلے؟ یعنی پاکستانی اسٹوڈنٹس کس طریقے سے ایزیلی اس بارے میں جان سکتے ہیں؟ بڑا اچھا اور بڑا ویلڈ کویسچن کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے. بیسیکلی جب اسکالرشپس زیادہ سے زیادہ سٹارٹ ہوئی تھیں، 2013 کی بات کریں، پاکستان نے 2013 کے آخر میں اور پریکٹیکلی 2015 میں BRI کا جو فائدے ہیں وہ لینا شروع کیے. یعنی سی پیک شروع ہوا تو وہاں سے زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹس چائنا میں آنا شروع ہوئے. تو شروع میں تو اسکالرشپس بہت زیادہ اناؤنس ہوئی، لیکن
وہاں پر اویئرنیس نہیں تھی، یعنی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس نہیں تھی، تو وہ سیٹیں ضائع چلی جاتی تھیں. اس کا سلوشن چائنیز گورنمنٹ نے یہ نکالا کہ ہماری جو امبیسی ہے، پاکستان امبیسی، وہاں پر ایجوکیشن سیکشن بنا ہے پراپر. اس سے پہلے بہت چند ممالک ہیں جہاں پر امبیسیز میں یا کونسلیٹ میں ایجوکیشن سیکشن ہے. تو جب زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہوئے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایجوکیشن سیکشن ایک پراپر بنایا جو کہ اسپیسیفک تمام یونیورسٹیز کے ساتھ رابطے میں ہے، تمام جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ان کو بتاتا ہے کہ اگر کہیں مشکل انہیں پیش آ جائے تو ان کی ہیلپ کرتا ہے، اور نئے جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے. اس ایجوکیشن سیکشن نے برج کا کام کیا کہ ایچ ای سی کے ساتھ مل کر ایک اور چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ وینچر کہہ لیں یا ایک ایم او یو سائن کیا کہ چائنیز گورنمنٹ جو اسکالرشپ دے گی وہ ایچ ای سی کے تھرو ہوگی، اور ایچ ای سی اس کا اشتہار دے گی اخباروں میں. تو اب کچھ عرصے سے، یعنی کہ لاسٹ 2 اور 3 ایئر سے، ایچ ای سی کا ایک اشتہار آتا ہے مختلف اخباروں میں، اور موسٹ پرابلی ریڈیو پر بھی شاید وہ چلاتے ہوں کہ چائنیز گورنمنٹ کی اسکالرشپ آ رہی ہیں اور یہ کرائٹیریا ہے، اس کرائٹیریا پر جو بھی پورا اترتا ہے وہ ایچ ای سی کو اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کروائے. سملرلی مختلف یورپی جو ممالک ہیں انہوں نے بھی ایچ ای سی کے ساتھ ایم او یو کیا ہوا ہے، وہ بھی یہی طریقہ کار کرتے ہیں. تو چائنیز گورنمنٹ نے ایک کام تو یہ کیا کہ ڈائریکٹ ان کو کہہ دیا ایچ ای سی کو کہ آپ ہمارے بیہاف پہ یہاں سے اسٹوڈنٹس سلیکٹ کریں، ان کو بتائیں، ہم ان کو اسکالرشپ دیں گے. آپ کا کام کیا ہے کہ صرف اسٹوڈنٹس سلیکٹ کرنا اور اشتہار دینا کہ یہ چائنیز گورنمنٹ یہ دے رہی ہے. دوسرا جو طریقہ انہوں نے کیا کہ چائنیز گورنمنٹ نے بھی یہاں پر ایجوکیشن، اپنی ایمبیسی میں ایجوکیشن سیکشن بنایا، اور چائنا جو کلچر کونسل سینٹر بنایا ہوا انہوں نے میرے خیال میں، وہاں پر بھی انہوں نے لوگوں کو جو بھی یہ سیمینار کراتے ہیں، فنکشن کراتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور چائنیز اسکالرشپ کے بارے میں اویئرنیس دیتے ہیں. تیسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ کنفیوشس انسٹیٹیوٹ بنائے مختلف یونیورسٹیز میں. پہلے صرف نمل میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا جس میں چائنیز لینگویج پڑھائی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی، اور لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی تھی کہ آپ اسکالرشپ کے بارے میں اپلائی کریں. اب تک تقریباً 6 یونیورسٹیز میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے. نمل ہو گئی، کراچی یونیورسٹی ہو گئی، سرگودا یونیورسٹی ہو گئی، فیصل آباد یونیورسٹی ہو گئی، اور شاید لاہور یونیورسٹی ہے. تو یہ 5 جو یونیورسٹیز ہیں ان میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ ہے جو اسکالرشپ آتی ہیں، ڈفرینٹ اسکالرشپ. یہ میں کنفیوشس والی اسکالرشپ تو میں بھول ہی گیا کہ یہ بھی ایک ون آف دا میجر اسکالرشپ کنسیڈر ہوتی ہے فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس دوز ہو وانٹ ٹو لرن چائنیز لینگویج پرٹیکولرلی. فار دیم کنفیوشس اسکالرشپ از ون آف دا ٹاپ، دا موسٹ، دا بیسٹ اسکالرشپ یو کین سے. تو بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کنفیوشس انسٹیٹیوٹس کے ذریعے اسکالرشپ پہ اپلائی کرتے ہیں اور وہ اپنی اسٹڈی مکمل کرتے ہیں. اس میں انڈر گریجویٹس بھی ہوتے ہیں، ماسٹرز کے لیے بھی ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور پوسٹ ڈاک کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. تو ایک انہوں نے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے آگاہی دینا شروع کی، ایچ ای سی کے ذریعے آگاہی دینا شروع کی. دونوں امبیسیز میں، امبیسی آف پاکستان اور امبیسی آف چائنیز امبیسی جو ادھر ہے، وہاں پر ایجوکیشن سیکشن بنائے. لیکن اس کے باوجود بھی میرے خیال میں کہ مزید اویئرنیس دینے کے لیے نہ صرف چائنیز گورنمنٹ کو بلکہ پاکستانی گورنمنٹس کو بھی نا یہ ریگولرلی اشتہار چلانا چاہیے. جیسے کہ ان کی اسکالرشپ ہر سال اناؤنس ہوتی ہے، سال میں ایک دفعہ اسکالرشپ یہ اناؤنس کرتے ہیں، اور سیشن جو سٹارٹ ہوتا ہے چائنا میں وہ سپٹمبر سے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے کہا کہ اسکالرشپس اناؤنس ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ، تو ہماری اسٹوڈنٹس کے لیے جو اس ٹائم ہمیں سن رہے ہیں، ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، ان کے لیے بتائیے گا کہ یہ ٹائم کون سا ہوتا ہے، کب اناؤنس ہوتی ہے، اور پھر ان کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپلائی کریں. جی بالکل، یہ بھی بڑا اچھا اور ویلڈ کویسچن کیا. اس سے پہلے میں یہ بتا رہا تھا کہ گورنمنٹ اگر یہ اشتہار وغیرہ گورنمنٹ بھی چلانا شروع کر دے، اور اس طرح جس طرح آپ کا ایف ایم بنا ہوا ہے، خاص طور پر ہر یونیورسٹی میں آپ تو ایف ایم بنے ہوئے ہیں، تو مختلف یونیورسٹیز میں وہ خود اناؤنس کر دیں، جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں بڑے بڑے شہروں میں، تو موسٹ پرابلی اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ اویئرنیس آگاہی حاصل ہوگی. چائنا میں اصل میں جو سیشن سٹارٹ ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے سپٹمبر سے. چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ اناؤنس کرتی ہے نومبر میں اناؤنس کر دیتی ہے.
کچھ یونیورسٹیز نومبر اور دسمبر میں اسٹوڈنٹس لیتی ہیں، لیکن جو پیک سیزن ہوتا ہے وہ جنوری، فیبرری اور مارچ، یہ 3 مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں تقریباً ہر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اپریل مئی میں جو دور دراز علاقوں کی یونیورسٹیز ہیں وہ ان کا کرائٹیریا ریلیکس ہوتا ہے، وہ آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی جو اپلیکیشن کی ڈیڈ لائن ہے وہ اپریل کے اینڈ تک ہے یا مئی کے اینڈ تک ہے، لیکن 30 مئی کے بعد آلموسٹ 98 to 99% جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ایڈمیشن کلوز ہو جاتے ہیں، وہ چاہے اسکالرشپ کے ہوں یا آپ سیلف پر ہوں یا واٹ ایور، تو ان کے جو ایڈمیشن ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں۔ جون میں اور جولائی میں یہ آپ کو JW فارم کہا جاتا ہے، جس کو ویزا فارم بھی کہتے ہیں، یہ اور ایڈمیشن لیٹر، ایکسیپٹنس لیٹر، واٹ ایور آل دا ڈاکومنٹس آپ کو جون جولائی میں مل جاتے ہیں۔ اگست کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ آپ اگست کی شروع میں یا جولائی کے آخر میں آپ اپلائی کر دیتے ہیں اپنے ویزے کے لیے، اور اگست تک آپ کے ویزا شیزا سب کچھ لگ جاتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس کو مختلف یونیورسٹیز بلاتی ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف اگست آ جائیں، لیکن مور دین 90% جو یونیورسٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو کہتی ہیں کہ آپ 1 سپٹمبر، 2 سپٹمبر یا 3 سپٹمبر کو آ جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی میرے خیال میں 6 یا 7 سپٹمبر کو وہاں پہنچے تھے اور میں نے آپ کو ریسیو کیا تھا۔ جی بالکل۔ تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب تمام انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لازمی آ جاتے ہیں۔ جو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ چائنیز لینگویج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ سیلف پر پڑھ رہے ہوں یا کسی بھی اسکالرشپ پر ہوں، وہ اگست کے آخر میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی کلاسز اگست میں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ باقی جو کلاسز ہیں ہر یونیورسٹی کی اپنی اپنی ٹائمنگ ہے، لیکن ہر یونیورسٹی کی ایک جو خوبی ہے یا ایک اچھی چیز ہے کہ وہ انٹرنیشنل جب اسٹوڈنٹ سارے آ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت تقریباً تمام جو ڈسپلنس ہیں ان میں وہ کلاسز سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ لیٹس سے آپ کا جرنلزم ہے تو آپ کی کلاسز میں بھی 6 کو ہوں، میرا اگر ایگریکلچر ہے تو میری 7 کو ہوں گی، کسی اور کا انجینئرنگ ہے وہ 8 کو ہوں گی، لیکن 1-2 دن کا گیپ ہوتا ہے۔ تو سپٹمبر یوں سمجھیں کہ یہ وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے یو ہیو ٹو جوائن دا یونیورسٹی اور آپ سیز کر لیں یا وہاں نہ جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ اب چائنیز گورنمنٹ نے HEC کو کہا ہوا ہے کہ آپ ہمارے بہاف پر اپلیکیشنز لے پاکستانی اسٹوڈنٹس سے اور وہ اس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ پہلے یہ بھی ہوا کرتا کہ کوئی اسٹوڈنٹ اگر کسی یونیورسٹی کے اسکالرشپس کے بارے میں اسے انفارمیشن مل جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹ طریقے سے بھی اپلائی کر سکتا تھا، تو کیا اب طریقہ اب بھی چل رہا ہے ڈائریکٹ طریقے سے، یعنی HEC کو انوالو کیے بغیر بھی کوئی اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، جو سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں اپلائی کرنے کے لیے، اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں تو آپ اس ملک کی ٹاپ 5 یونیورسٹیز دیکھیں، ان ٹاپ 5 یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ جائیں، اور ہر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر ایک آپشن ہوتا ہے اسکالرشپس، ان اسکالرشپس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو لسٹ نمبر آف اسکالرشپس آ جائیں گی کہ کون کون سی اسکالرشپس اویلیبل ہیں۔ وہ اسکالرشپ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ موسٹلی پورے ملک میں وہ اسکالرشپس ہوتی ہیں، تقریباً وہی ہوتی ہیں، کیونکہ جو بھی اسکالرشپ سٹارٹ کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹاپ 5 یونیورسٹیز سب سے پہلے وہ اویل کریں۔ جیسے چائنا کی اگر بات کی جائے تو چائنا نے جو 1000 یونیورسٹیز ہیں ان کو ٹیئر وائز کیا ہوا ہے، یعنی کہ جو ان کا پہلا پروجیکٹ تھا منسٹری آف ایجوکیشن کا، اس کو کہتے تھے 211، کہ فرسٹ 211 جو یونیورسٹیز ہیں وہ ٹیئر 1 میں ہیں۔ ٹیئر 1 کا مطلب ہے کہ ان 211 یونیورسٹیز کو سب سے زیادہ اسکالرشپس دی جائیں گی۔ مثال کے طور پر کہ ان کی منسٹری آف ایجوکیشن کہتی ہے کہ میں نے کمیونیکیشن یونیورسٹی آف چائنا سے PhD کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹاپ 211 میں آ رہی ہیں اور نمبر 5 پر یہ یونیورسٹیز ہے، اس لیے اس سال ہم اس یونیورسٹیز کو الاؤ کرتے ہیں، اس کو فنڈ دیتے ہیں کہ آپ 50 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بلا سکتے ہیں۔ پہلے پر ان کی یونیورسٹی ہمیشہ جو اکثر آتی ہے پیکنگ یونیورسٹی، پیکنگ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ 100 اسٹوڈنٹس بلا سکتے ہیں۔ دوسری جو ٹاپ کی یونیورسٹی ہے شنخوا یونیورسٹی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا ہے کہ یہ بھی بیجنگ میں ہی ہے کہ آپ 95 اسٹوڈنٹس کو بلائیں۔ اور تیسری یونیورسٹی فوتان یونیورسٹی شنگھائی میں ہے، ان کی کافی فیمس یونیورسٹی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ
90 بلا لیں. تو اس طرح منسٹری مختلف یونیورسٹیز کو مختلف اسکالرشپس آفر کرتی ہے کہ آپ اس سال اتنے اسٹوڈنٹس بلا سکتے ہیں. تو ہر یونیورسٹیز کو پہلے ہی نمبر دے دیا جاتا ہے کہ آپ اتنے ایلیجیبل ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک کوٹا سسٹم ہی ہوتا ہے, وہ شاید آپ کا بعد میں کوشچن ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر ملک کا اپنا ایک کوٹا ہے, اس کوٹے کے تحت بھی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں. جیسے آپ نے جو اسکالرشپ ون کی وہ کوٹا سسٹم نہیں تھا, وہ یونیورسٹی کا کمپٹیشن تھا. یعنی کہ آپ نے اس یونیورسٹی کو اس ٹائم 10 اسکالرشپ ملی کہ آپ 10 کسی بھی ممالک سے 10 ٹاپ اسکالر کو بلائیں اور ان کو یہ اسکالرشپ دیں. اس میں سے تقریباً لیٹ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 ممالک کے لوگوں نے یا 50 ممالک کے لوگوں نے اپلائی کیا. تو اس میں جو ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو وہ سلیکٹ کریں گے. یہاں پر ایک چیلنج ان کے لیے آتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم جو یونیورسٹی کی اسکالرشپ ہوتی ہے وہ ایک ملک سے ایک کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کریں. یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ٹاپ 10 اگر ٹاپ 10 پاکستانی آ گئے ہیں تو وہ انہی کو کنسیڈر کریں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کے بجائے 2 کو اسٹوڈنٹ کو لے لیں یا 3 کو لے لیں, میکسیمم ٹاپ 3 کو لے لیں. باقی جو جو 7 رہ گئے ہیں وہ مختلف ممالک سے پھر لیتے ہیں تاکہ وہ جو ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے وہ بھی برقرار رہے اور ساتھ ساتھ سارے ممالک کو موقع بھی دیا جائے کہ آئیں اور چائنیز کلچر سیکھیں, چائنیز تعلیم سیکھیں. سامعین, آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 کی آواز. پروگرام کا نام ہے ڈریمنگ یوتھ اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر ظفر حسین صاحب. ان سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. سر, آپ یہ بتائیے گا کہ جو اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں چائنیز اسکالرشپس کے لیے, تو آپ کی آبزرویشنس کے مطابق, چونکہ آپ نے بھی اسکالرشپ پر وہاں PhD کی ہے چائنا میں, تو آپ کے ذہن کے مطابق وہ کون سی بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کر جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کے کیسز ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں اور کمزور بھی پڑ جاتے ہیں, اور آپ ان اسٹوڈنٹس کے لیے یعنی کیا کہیں گے کہ وہ کن کن چیزوں کا وہ خیال رکھے اور وہ غلطیاں نہ کرے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے خود چائنیز میں بیجنگ میں ہی تھا, ایون میں بیجنگ میں تھا, مجھے چائنیز اسکالرشپ کا نہیں پتہ تھا کہ یہ اسکالرشپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا یونیورسٹیز میں, کیونکہ ہمارے دور میں تو اسکالرشپ ہوتی ہی نہیں تھی. یہ تو پچھلے کو پاکستان میں بھی 5-6 سالوں میں کافی چیز انکریز ہوئی ہے, یونیورسٹیز میں اویئرنیس دی گئی ہے اور یونیورسٹیز میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. خاص طور پر جب سے میرے خیال میں پنجاب گروپ آف کالجز آئے تھے, انہوں نے یہ سسٹم انٹروڈیوس کرایا تھا پاکستان میں, اس کے بعد سے تمام یونیورسٹیز کی انٹرنل اسکالرشپس ہوتی ہیں, HEC کی اسکالرشپس ہوتی ہیں اور مختلف اس طرح کی اسکالرشپس ہیں. تو سب سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا, میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دوست میرے آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اسکالرشپ کیوں نہیں اپلائی کر سکتے نا. تو میں نے کہا چلیں اس کا کیا کرائٹیریا کیا ہے, کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو ان جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی بیس پر میں نے اسکالرشپ کے لیے ایک آدھی یونیورسٹی میں اپلائی کر دیا اور ساتھ ہی وہ میں نے رفلی اپلائی کیا. اس میں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ میں نے جو نمبر آف ریکوائرمنٹس تھیں کہ یہ کریں, ان کو میں نے اتنا زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ مد نظر نہیں رکھا اور کچھ چیزیں میں نے چھوڑ دیں. میں نے اپلائی کیا تو میرا ریجیکٹ ہو گیا. میں نے اس جو میرے دوست تھے وہ پوسٹ ڈاک کر رہے تھے اور ایک پوسٹ ڈاک کر چکے تھے اور دوسری کے لیے وہ کینیڈا جا رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ دیکھیں, میں کرائٹیریا کو تو فل کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں بہترین طریقے سے کر رہا ہوں, لیکن میں ریجیکٹ کیوں ہو گیا. انہوں نے جب میری اپلیکیشن دیکھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیں نمبر 6, لیٹس سپوز نمبر 6, نمبر 7, نمبر 8, یہ 3 ریکوائرمنٹس ہیں, یہ تو آپ نے لکھی نہیں. میں نے انہیں کہا کہ یہ جب میں نے پرپوزل میں لکھ دیا ہے تو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے جو خاص طور پر ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر 10 ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں اور ان میں کچھ ریکوائرمنٹس ایسی بھی ہوتی ہیں جو ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, آپ نے وہ نمبر پورے کرنے ہیں. لیٹس سے کہ پہلے پہ لکھا ہے کہ پاسپورٹ لگائیں, آپ نے ID کارڈ نہیں پاسپورٹ لگانا ہے. دوسرے پہ لکھا ہے پرپوزل لکھیں تو پرپوزل آپ نے دینا ہے. تیسرے پہ یوزلی ہوتا ہے کہ آپ کی پبلیکیشن کیا ہے.
تو لوگوں کی پبلیکیشن ہوتی نہیں ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, خاص طور پر پی ایچ ڈی کی بات کر رہا ہوں. تو جب پبلیکیشن نہیں ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ چھوڑنا نہیں ہے, آپ نے پبلیکیشن مست دینی ہے. لیکن یہاں پر پھر ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں. لیٹ سے کہ کسی کی پبلیکیشن نہیں ہے لیکن اس کے آرٹیکلس ہیں, وہ اخباروں میں لکھتا ہے, تو اخباروں میں جو اچھی ٹاپ نیوز پیپرز ہیں ان کی ہاف پبلیکیشن کاؤنٹ ہوتی ہے جو ٹاپ کے ہیں. لیٹ سے پاکستان میں موسٹ پرابلی ڈان میں اگر آپ کا آرٹیکل یا دا نیوز میں پبلش ہو تو وہ ہاف پبلیکیشن آپ کی کاؤنٹ ہوگی. اگر آپ 2 اس طرح آرٹیکل پبلش کر دیتے ہیں کسی بھی نیوز پیپر میں, دین یو آر ایلیجیبل. آپ نے اس کرائٹیریا کو میٹ کر لیا ہے. اس کے بعد بنیادی چیزیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ یا جو کہتے ہیں کہ پولیس سرٹیفکیٹ اور اس طرح کی چیزیں وہ مانگتے ہیں, پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ, فزیکل, تو وہ اکثر اسٹوڈنٹس لگاتے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب اگر ہمارا ہو جائے گا تو میڈیکل ہم تب کرائیں گے نا. یہ بالکل بات غلط ہے. کہ جو چائنا کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اگر آپ سے 10 پوائنٹس مانگے ہیں نا, یو مسٹ ہیو ٹو فل دوز 10 پوائنٹس. اگر آپ نے 9 بھی کی ہے نا, موسٹ پرابلی وہ ریجیکٹ کر دیں. تو آپ نے تمام کی تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ اگر میٹ نہیں بھی کرتے ہیں, کوشش کریں کہ وہ میٹ کر کے خالی نہیں چھوڑنا. جب آپ خالی چھوڑتے ہیں تو آپ تقریباً 50% ادھر ہی لوز کر جاتے ہیں. جیسے میں نے پبلیکیشن کا کہا, ضروری نہیں کسی اچھے امپیکٹ فیکٹر میں کسی جرنل میں آپ کی پبلیکیشن ہو, نیوز پیپر والی پبلیکیشن بھی آپ لگا سکتے ہیں. یہ غلطی پھر میڈیکل نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں سلیکٹ اگر نہ ہوئے تو ہم میڈیکل کیوں کرائیں. پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کو اکثر پاکستانی اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم شاید جب ویزے کے لیے اپلائی کریں تب ہمیں ضرورت ہوتا ہے, اس سے پہلے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. نہیں, جب انہوں نے جو لکھا ہوا ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے. میں نے خود اس کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ میری جو پہلی ریجیکٹ ہوئی تھی یونیورسٹی میں نے اس کو کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نمبر بھی اچھے ہیں اور میں تمام ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتا ہوں, تو پھر میری کیوں ہوئی. تو اس نے کہا کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے ڈیفینیٹلی دیر از سم ریزن ہے, یو مسٹ ہیو ٹو فل دوز آل دا کرائٹیریا. تو یہ وہ غلطی ہے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کو نہیں کرنی چاہیے. اس میں پھر وہ کیا کہنا چاہیے کہ ٹپس ہیں ڈفرینٹ کہ آپ نے چھوڑنی کوئی بھی چیز نہیں ہے. لیٹ سے کسی کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا, وہ کرنا چاہتا ہے, آئی ڈی کارڈ لگا دے, خالی نہ چھوڑے کہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. پھر ایک اور خاص بات کہ لینگویجز کا اکثر وہ پوچھتے ہیں, کسی بھی ملک میں اپلائی کریں نا تو نل لکھ دیا جاتا ہے. تو نل لکھنے کے بجائے اگر آپ بیسک لکھ دیں نا, لیٹ سے اسپیکنگ اور رائٹنگ بے شک نہ لکھیں, تو میرے خیال میں اس کے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. کیونکہ آپ نے اس ملک میں جا کر لینگویج سیکھنی تو ہے ہی, آپ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ 0 ہے, آپ کہہ دیں بیسک. تو بیسک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ آتا ہو, بیسک کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ABC اور تھوڑا بہت کنسیپٹ کلیئر ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ یہ پروگرام ہمارا جو ہے یہ رفا FM 102.2 کی فیس بک پیج پہ بھی دیکھا جا رہا ہے, تو اس ٹائم حارث صاحب نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس پاکستان کے اندر مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس اگر انٹرسٹڈ ہو کہ وہ چائنیز اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرے, تو کیا اپنی یونیورسٹی کو اس میں انوالو کر کے کرے یا نہیں, کوئی ڈائریکٹ طریقے سے اپنے طریقے سے اس میں کرے, اور اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, بڑا اچھا سوال حارث صاحب نے کیا ہے. حارث صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنا ایریا پتہ ہونا چاہیے, کس ایریے میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ چائنا میں ویب سائٹ ایک ہے csc.edu.cn, یعنی یا پھر آپ گوگل پہ اسپیسیفک لکھیں چائنا اسکالرشپ کونسل تو وہ ویب سائٹ آ جائے گی. اس ویب سائٹ کے اندر 1000 یونیورسٹیز دی ہوئی ہیں. اس یونیورسٹی میں آپ کا جو میجر ہے وہ آپ ایک یونیورسٹی میں دیکھیں. لیٹ سے کہ ایگریکلچر ہے تو ایک یونیورسٹی ہے چائنا ایگریکلچر یونیورسٹی, بڑی فیمس یونیورسٹی ہے. انجینئرنگ میں پیکنگ یونیورسٹی, شنخوا یونیورسٹی. ہماری میڈیا میں جو میڈیا اسٹڈیز میں ہم نے کیا ہے تو میڈیا میں کمیونیکیشن یونیورسٹی, اس یونیورسٹی کی آپ ویب سائٹ پر جائیں, اس پر تمام ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں. آج کل کیا ہے کہ کچھ جو یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی, انہوں نے ڈائریکٹ جو چائنیز یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ MOU سائن کیا ہوا ہے. اور اس یونیورسٹی میں یہ نہیں ہے کہ تمام ڈسپلنس میں, پرٹیکولرلی کسی ایک شعبے میں, اس یونیورسٹی کے کسی ایک شعبے میں اور چائنیز یونیورسٹی کے اسی شعبے نے آپس میں ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, تو
وہاں سے تو وہ اسٹوڈنٹس جا سکتے ہیں، لیکن اس یونیورسٹی میں اگر میڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے، لیٹ سے میڈیکل، آپ کی رفا یونیورسٹی میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آپ نے ایگریمنٹ کمیونیکیشن یونیورسٹی سے میڈیا اسٹڈیز میں کیا ہوا ہے، تو اسٹوڈنٹ تو رفا سے ہی جائے گا، لیکن میڈیکل والا نہیں جائے گا، وہ تو ایگریمنٹ یا ایم او یو جو ہے وہ میڈیا اسٹڈیز ٹو میڈیا اسٹڈیز ہے اس یونیورسٹیز میں. سب سے پہلے تو یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ اپلائی کریں، بے شک 2-3 جگہوں پہ آپ اپلائی کریں، سی ایس سی اسکالرشپ پر آپ جائیں، آپ اپلائی کریں، پھر آپ اپنی یونیورسٹی سے پوچھیں. پھر پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے خیال میں کہ یہاں پر جو سیشن سٹارٹ ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ ڈفرینٹ ہے، اور چائنا میں جو سیشن سٹارٹ ہوتا ہے موسٹ پرابلی ٹائمنگ ڈفرینٹ ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی یونیورسٹی سے، لیٹ سے اف یو آر اے فائنل ایئر اسٹوڈنٹ، تو آپ اپنی یونیورسٹی سے لیٹر لے لیں کہ یہ دیکھیں میں نے 3 سیمسٹر یا 4 سیمسٹر یا جتنے بھی آپ کے سیمسٹرز ہیں یہ کلیئر ہیں، یہ لاسٹ سیمسٹر ہے میرا، اس کے میں نے پیپر دیے ہوئے ہیں، اور آپ مجھے ایک لیٹر دے دیں کہ ہمیں امید ہے یہ بچہ اتنے % نمبر سے آرام سے پاس ہو جائے گا. آپ وہ لیٹر لگائیں، اور اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے، آپ کے وہ جو 2-3 مہینے ہیں وہ ٹائم آپ کا بچ جائے گا. آپ وہ جب لیٹر لگائیں گے کہ اس نے یہ 3 سیمسٹر بچے نے اتنے جی پی اے میں یا اتنے % میں پاس کیا ہوا ہے، چوتھے میں یہ ٹیچر کی طرف سے یا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے کہ وی آر ایکسپیکٹڈ دیٹ ہی ول ایزیلی اچیو دیز کائنڈ آف اے نمبر، اور مطلب 90% 80% واٹ ایور. تو وہ لیٹر ہوتا ہے ڈگری. وہ جب آپ لگا کے کرتے ہیں، اگر آپ اسکالرشپ جیت جاتے ہیں، ادھر سے آپ کا رزلٹ آتا ہے، آپ پاس ہو جاتے ہیں، وہ آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے، تو آپ آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں. تو عارض صاحب کو میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ یونیورسٹی سے پوچھیں پہلے آپ کا وہ ڈسپلن ہے یا نہیں ہے. رفا نے تو پاکستان میں کئی یونیورسٹیز اور چائنا میں بھی شاید ایگریمنٹ کیے ہوں، لیکن کیا پتہ کہ اس پرٹیکولر شعبے میں ایگریمنٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اور سیکنڈلی آپ اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جائیں، اس پر تمام ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، اور ڈائریکٹ اپلائی کریں. اور تیسرا HEC. تو 3 مین طریقے ہوتے ہیں اپلائی کرنے کے، آپ تینوں کو فالو کریں، جس میں آپ کی لک ہوگی، امید ہے آپ کو انشاءاللہ اسکالرشپ ملے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض ہمارے بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کا ایکیڈیمک ریکارڈ اگر آپ چیک کریں بہت اچھا ہوتا ہے، ان کے مارکس وغیرہ ان کے سب کچھ یعنی سیٹسفیکٹری ہوتا ہے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سب کچھ کیا ہوا ہوتا ہے. مگر ہماری اسٹوڈنٹس میں ایک پروپورشن ایسا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسکالرشپس، خواہ وہ چائنا کے ہو، وہ امریکہ کے ہو، یورپ کے ہو، جہاں کہیں کے بھی ہو، شاید یہ کوئی مخصوص طبقے کو دی جاتی ہے، یعنی میرٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور اس وجہ سے وہ تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ ان اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرے. تو آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ کوئی مخصوص طبقے کو دی جاتی ہے، یعنی میرٹ کا اس میں کوئی خیال نہیں رکھا جاتا؟ تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 1% سے 5% تو ایسا ہوتا ہوگا، اور ایسا ہوتا ہے جہاں تک میرا نالج ہے، لیکن 90 to 95% میرٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے. پوری دنیا میں سورسز تو یوز کیے جاتے ہیں، تمام جو کلچرز ہیں، تمام ممالک ہیں، ان میں ایسا ہوتا ہے. یہاں بھی آپ کے کوئی اسٹوڈنٹس فیورٹ ہوں گے، آپ کا دل کرتا ہوگا وہ بریلینٹ ہیں، اس کو 1-2 نمبر زیادہ دے دیتے ہوں گے. اسی طرح پوری دنیا میں یہ کلچر تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ آپ اپلائی نہ کریں. وہ 1-2% ہوتا ہے، یا میکسیمم آپ 5% کہہ لیں کہ 5% اوبلائج کیا جاتا ہے لوگوں کو، لیکن 90 to 95% میرٹ کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر چائنا کی بات کی جائے تو میں ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں، بہت سے کیا مور دین 90% کے جو ڈیزرو کرتے تھے کہ اور واقعی وہ آئے ہیں. دوسرا جو کئی اسٹوڈنٹس غلطی کر دیتے ہیں، جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اکثر ان سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا پرپوزل لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی جس ملک میں جا رہے ہیں اس کے کلچر کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے جی. اور اس بنیاد پہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے ملک میں رہے ہیں، آپ کرٹیسائز بھی ہمیں کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ جب لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے اس ملک کا وزٹ ہی نہیں کیا، آئے ہی نہیں ہے، تو اس بات پہ وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کیسے ایک ملک کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اس کے کلچر کو کر سکتے ہیں، جبکہ آپ اس میں آپ نے وزٹ ہی نہیں کیا. جب آپ جائیں پھر کرٹیسائز کریں تو پھر موسٹ پرابلی اس کو شاید اپریشیٹ بھی کریں.
تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں اکثر وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. سو میک شیور وین یو اپلائی کہ ڈاکومنٹس جتنے بھی ہیں وہ تو آپ لگاتے ہی ہیں, لیکن جب آپ پرپوزل لکھتے ہیں جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں اس میں اکثر اوور کانفیڈنٹ کہہ دیں کہ وہ اتنا اچھا لکھتے ہیں اور اتنا زیادہ کریٹیسائز کر جاتے ہیں کہ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. سامعین, آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 کی آواز. پروگرام کا نام ہے ڈریمنگ یوتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ظفر حسین صاحب. ان سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے اپنے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہے, یونیورسٹیز ہے, کالجز ہے, اسکولس ہے, کیا کردار ہو سکتا ہے یعنی اپنی اسٹوڈنٹس کی رہنمائی میں؟ کیا وہاں پر کوئی ورک شاپس, کوئی سیمینارز وغیرہ یا کوئی ٹریننگز وغیرہ ہونی چاہیے کہ یعنی جو اس حوالے سے ٹرین کرے کہ جو فارن کنٹریز کی اسکالرشپس ہوتی ہے اس کے لیے کس طریقے سے پریپیئر ہونا ہے, کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے, اور جو ان کی ریکوائرمنٹس ہے ان کو کس طریقے سے میٹ کرنا ہے تاکہ ان کے کیسز جو ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہو سکے اور ان کے چانسز بڑھ سکے. تو ہماری تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس میں؟ جی بالکل, ونس اگین یو آسک می اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. چائنا میں ایسا ہوتا ہے کہ چائنا میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی ایک کونسل بنائی جاتی ہے اور اس کو کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہی لیڈ کر رہا ہوتا ہے جو ان کی رہنمائی کرتا ہے, انہیں بتاتا ہے کہ آپ نے کس کس ایکٹیویٹی میں حصہ لینا ہے یا کون سی ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں. اسی طرح پاکستانی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں میرے خیال میں ایک کونسل ہونی چاہیے پرٹیکولرلی ریگارڈنگ اباؤٹ اسکالرشپس, وہ چاہے چائنا کی ہو کسی اور ملک کی ہو, اور وہ انہیں بتائے کہ اس ممالک میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے یہ کرائٹیریا ہے, آپ تمام کو میٹ کریں اور ویب سائٹ پر جائیں. آج کل تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کریں. خاص طور پر چائنا آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے وہاں پر لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا رہا ہے 3 سال, تو وہ اپنا تمام جو کام ہے ورک فرام ہوم ابھی بھی چل رہا ہے. بہت سی جگہوں پر ورک فرام ہوم سے آن لائن اتنا سسٹم ان کا مضبوط ہے کہ ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, اور وہ آن لائن شاپنگ بھی کرتے ہیں. آپ ویب سائٹ پر جائیں, اس پر تمام ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, اس پر اپلائی کریں. ہاں, یونیورسٹیز کو یہ کرنا چاہیے خاص طور پر چائنیز یونیورسٹیز کے ساتھ کہ MOU سائن کرنے چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو چائنیز یونیورسٹیز ہیں خاص طور پر انجینئرنگ میں اور باقی شعبوں میں, ان کے پاس ریسرچ کے لیے بہت بڑے بڑے ادارے ہیں اور بہت بڑے بڑے سورسز ہیں. مثلاً وہ ایسے کیمیکل یوز کرتے ہیں کہ جو موسٹ پرابلی پورے پاکستان میں تمام یونیورسٹیز مل کر نہیں یوز کر سکتی, کیونکہ وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں جو ان کی ایک یونیورسٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ یوز کر رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے اسٹوڈنٹس انجینئرنگ کے وہاں پر جاتے ہیں تو وہ لیب میں بالکل ایسے مگن ہو جاتے ہیں, ایسے کہ انہیں کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا, اور وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور وہ کامیاب رہتے ہیں. کیونکہ پاکستانی محنتی قوم تو ہے, محنت تو کرتے ہیں, ہم شارپ ہیں, بریلینٹ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ ماحول ہمیں جب ملتا ہے نا تو ہم گروم کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں گھر کی مثال لیں کہیں اور بھی, کہ انفرادی طور پر ایک بندہ پورے گھر کو اٹھا کے لے جائے گا, ایک بندہ پورے ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے لے کے جائے گا. اسی طرح جب وہ ریسرچ کرتے ہیں وہاں پر انہیں وہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں, وہ انوائرمنٹ دیا جاتا ہے جو کہ میرے خیال میں نمبر آف ریزنز کے پاکستان میں وہ ان کو نہیں مل سکتا. اینڈ جو اس کی فائنینشیل ریزن ہے, ون آف دا بگیسٹ ریزن, تو وہ وہاں پر پرووائڈ ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے کہ پاکستانی یونیورسٹیز, کیونکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ان کا بہت بڑا انیشیٹو ہے اور وہ ختم نہیں ہوگا, موسٹ پرابلی 62 بلین کا سی پیک ہے اور اوور آر یہ $2 ٹریلین کا پروجیکٹ ہے. تو وہ اتنی بڑی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ضائع نہیں جانے دیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان یونیورسٹیز کو چائنیز کے اپنے ریلیونٹ جو یونیورسٹی ان کی ہے اس کے ساتھ MOU سائن کریں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکسچینج پروگرام شروع کریں. تو پاکستانیوں سے چینی کافی محبت کرتے ہیں اور ان کو oblige کیا جاتا ہے, آپ خود رہ کے آئے ہیں. تو یہ ایک اچھا موقع ہے اور میرے خیال میں ہم اس کے ذریعے کافی زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس چلے جاتے ہیں چائنا میں پڑھنے کے لیے, وہ اسکالرشپ پہ ہو یا بغیر اسکالرشپ پہ ہو, جو بھی ہوں,
تو کلچر ڈفرینٹ ہے، زبان ڈفرینٹ ہے، مذہب ڈفرینٹ ہے، سوسائٹی مکمل میرے خیال میں تو مختلف سوسائٹی ہے، پاکستان کی سوسائٹی اور چائنیز سوسائٹی. تو انہیں سٹارٹ میں، ابتدا میں انہیں کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس قسم کے مشکلات کا سامنا کرتا پڑتا ہے انہیں؟ دیکھیں، لینگویج جو بیریئر ہے، دس از دا بگیسٹ اینڈ ون آف دا میجر ریزن فار آل انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، ناٹ اونلی فار پاکستانی اسٹوڈنٹس. تو لینگویج کی وجہ سے کافی مسائل ہیں. یہاں ایک مثال دوں گا کہ ایک پاکستانی ٹیچر وہاں پر گئے تو ان کے بیگ تھا، ان کے پاس ان کی زپ جو ہے وہ تالا لاک لگایا ہوا تھا، تالے کی چابی کہیں گم ہو گئی. تو وہ باہر لے گیا، باہر ایک ٹائر پنچر والا کھڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اس کو تالے کو توڑ دو. اب وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کافی دیر وہ اسے سمجھاتا رہا، تو آخر تنگ آ کر اس نے کہا کہ اس نے زپ کی طرف اشارہ کیا کہ توڑ دوں، تو یہ سمجھا کہ ہاں اس کو نا لاک کو توڑ دو. اس کا نیا بیگ تھا، وہ بیگ کی اتنی خود حفاظت کر رہا تھا کہ وہ خود تالے کو بھی نہیں توڑنا چاہ رہا تھا. اس مستری نے کیا کیا کہ اس نے بیچ میں ایک اوزار مارا اور سارے کا سارا اوپر سے کاٹ دیا نا. اب یہ ٹیچر تو کافی پریشان ہو گئے. تو یہ لینگویج کی وجہ سے اس طرح کے کافی انٹرسٹنگ واقعات بھی ہوتے ہیں. کلچر ڈفرینس ڈیفینیٹلی ہے، اور اس میں سے جب بھی آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یو آر دا امبیسڈر آف یور کنٹری فرسٹ. آپ نے اپنے ملک کا جو یہاں پر امیج ہے اس کو بہتر کرنا ہے، نہ کہ ڈسٹرائے کرنا ہے. دوسرا، آپ کی جو اپنی ذاتی چیزیں ہیں، لیٹ سے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو میں روڈ پر نہیں کھڑا ہو جاؤں گا کہ پڑھنی ہے، یہ میرا اپنا فعل ہے، تو مجھے اس کا بھی احترام، ان کے کلچر کا بھی کرنا چاہیے، اور اپنے کمرے میں پڑھوں یا مسجد جو بنی ہوئی ہے مساجد میں جا کر پڑھوں، وہ ڈسٹرب نہ کروں، جو پاکستان میں اکثر ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو، اور جانے سے پہلے ایک بار اس ملک کی ہسٹری، اس ملک کا کلچر کے بارے میں اگر پڑھ لیا جائے تو میرے خیال میں بہتری ہوگی. اس سلسلے میں شاید موسٹ پرابلی گورنمنٹس کام کر رہی ہیں کہ جب اسٹوڈنٹ جا رہے ہوں تو ان کو ایک انسٹرکشن لیٹر دیا جائے جس پر لکھا ہوا ہو کہ آپ نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، جو بنیادی چیزیں ہیں، بیسک چیزیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہماری پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ چائنا جانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے، ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے، کہ یعنی آپ کے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کوئی آخری پیغام جو ہمارے سامعین کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پاکستانی اسٹوڈنٹس کووڈ سے پہلے 28,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس چائنا میں مختلف جو جامعات ہیں ان میں سے تعلیم حاصل کر رہے تھے. آؤٹ آف 28,000 تقریباً 4 سے 5,000 اسکالرشپس پر تھے، اور 23,000 اسٹوڈنٹس MBBS کے اسٹوڈنٹس تھے، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تھے. پیغام یہی ہے کہ زیادہ تر جب اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کر نوکری کریں گے یا وہاں جا کر وہ نیشنلٹی حاصل کریں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب آپ اسٹڈی کرنے جاتے ہیں تو برائے کرم یہ سوچ کر جایا کریں کہ چائنا میں کم از کم کہ آپ نے اپنے اخراجات جس طریقے سے جا رہے ہیں خود ہی پورے کرنے ہیں، نہ کہ وہاں پر نوکری کر کے آپ کے اخراجات پورے ہوں گے. اب انہوں نے چیز الاؤ کیا ہے، لیکن ابھی بھی شاید تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو اس لیے آپ اسپیسیفک آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں، اور والدین جب اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو انہیں اس کا تمام، اگر اسکالرشپ پر ہیں دیٹس گڈ نا، انہیں اپنے بچوں سے ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ وہاں سے کچھ کما کر بھیجیں، یا یہ نہیں کہنا چاہیے بچوں کو کہ آپ اپنی فیس خود پوری کریں. اگر آپ انہیں اجازت دے رہے ہیں تو آپ نے مکمل پلان کے ساتھ انہیں اجازت دینی ہے کہ اس میں بچے پر کوئی برڈن نہ آئے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ اپنی اسٹڈی کو فوکسڈ کریں، صرف اسٹڈی کے پرپز کے لیے جائیں، نہ کہ وہاں شہریت کے لیے جائیں یا وہاں پیسے کمانے کے لیے جائیں جس طرح یورپ میں ہوتا ہے. چائنا میں بالکل ایسا سسٹم نہیں ہے، اور وہاں کے قوانین یورپ سے بھی سخت ہیں، اور وہاں پر چونکہ فارنر اتنے زیادہ نہیں ہیں. 2018 میں ٹوٹل 5 لاکھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے، اور 5 لاکھ میں سے 28,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے. تو وہاں پر آپ کو آسانی سے وہ ان کی نظر میں ہوتے ہیں. تو فوکس کریں کہ صرف پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں،
اور وہی مقصد آپ نے واپس لے کے آنا. ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت سی باتیں تھیں جو رہ گئی ہیں. میں تو چاہ رہا تھا کہ کافی گپ شپ ہو، لیکن چونکہ دورانیہ اس پروگرام کا کافی کم ہے. ہوپ سو جی انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو آئندہ آپ کے ساتھ ایک نشست رکھیں گے اور باقی جو باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو موقع دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ڈیفینیٹلی پلیئر. سامعین، پروگرام ڈریمنگ یوتھ آپ نے سنا. آج ہمارے مہمان تھے ڈاکٹر ظفر حسین صاحب، جو کہ پچھلے 15 سال سے چائنا میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی PhD کی ہے کمیونیکیشن سٹڈیز میں چائنا کی ایک پریسٹیجیس یونیورسٹی سے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود کے ساتھ اپنے میزبان امجد زرین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.